नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ ख़ालिकुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज मुहर्रमुल हराम की यकम तारीख़ है और मुहर्रमुल हराम ये इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना और हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक है। 4 हुर्मत वाले महीने ज़िक़ात, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब हैं और इन्हें हुर्मत वाले इसलिए कहा जाता है कि साबका उम्मतों में भी इन महीनों की ताज़ीम और तकरीम की जाती थी। अरब का मुआशरा हो या उससे पीछे दूसरे मुआशरे, हम जब तारीख़ी तौर पर देखते हैं तो बहम, जिदाल, किताल ये उन मुआशरों का एक जुज़्वे ला यनफ़क नज़र आता है। लेकिन इन हुर्मत वाले महीनों की कदर, इनकी इज़्ज़त और इनकी अज़मत साबका मुआशरों में भी पूरी तरह से राइज थी। यही बात है कि अगर किसी का के बाप का कातिल या भाई का कातिल भी सामने आता तो इन हुर्मत वाले महीनों में उससे तारुज़ न करता। जिस वक्त हम तारीख़ इंसानी को, मैं इस्लामी तारीख़ भी कह दूं, लेकिन तारीख़ इंसानी को जब हम देखते हैं तो ये जो माह मुहर्रमुल हराम है ये हमें बाकी तमाम महीनों से बड़ा अजीब, अनोखा, निराला और शान वाला नज़र आता है। बाकी महीनों में रमज़ानुल मुबारक की कुरान या रोज़े के हवाले से उसकी अज़मत, उसकी शान अपने मकाम पर है, लेकिन जो तारीख़ इंसानी की मैं बात कर रहा हूँ उस हवाले से अगर हम देखें तो बड़े बड़े वाक़यात, बड़े बड़े मारकतुल आरा मामलात जो हैं वो इस महीने के दामन में छुपे हुए हैं। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अबूल बशर, आप अल्लाह के हुजूर तौबा करते हैं, दुआ मांगते हैं, तो वो यही मुहर्रमुल हराम का महीना और इसकी 10 तारीख़ है। हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, आप कश्ती नूह, उस पर जब जूदी पहाड़ पर ये कश्ती किनारे लगती है तो खैर से वो दिन भी यही मुहर्रमुल हराम का 10वां दिन था। हज़रत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में हैं और अल्लाह के हुजूर पढ़ते हैं ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाता है, मछली के पेट से बाहर तशरीफ़ लाते हैं। महीना मुहर्रम शरीफ का है और तारीख़ यही 10 मुहर्रमुल हराम की है। जनाब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तवील क़ैद के बाद जेल से जब आज़ाद होते हैं तो अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि वो भी दिन यही मुहर्रम शरीफ का 10वां है और महीना यही हुर्मत वाला है। जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत, जनाब हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत इसी महीने के अंदर, इसी 10 तारीख़ को होती है। जनाब हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम, आप जनाब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रोते हैं और रो रो कर आपकी बीनाई चली जाती है, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें बीनाई वापस अता फरमाता है तो कमाल की बात देखिए कि वो भी मुहर्रमुल हराम के महीने की इसी 10वीं तारीख़ को अल्लाह ताला का ये करम आप पर होता है। जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के जादूगरों से मुकाबला फरमाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला आपको फ़तह व नुसरत अता फरमाता है, और वही फ़िरऔन के जादूगर जो आपको शिकस्त देकर माअज़ल्लाह आपको लोगों की नज़रों में गिराने आए थे, वो आपके सामने आकर जब उन्होंने आपकी सच्चाई और आपकी नबूवत के कमाल को देखा तो वो मुसलमान और मोमिन होकर वहाँ से गए। तो कमाल की बात यह कि वो दिन भी यही मुहर्रमुल हराम का 10वां दिन था। लश्कर फ़िरऔन गर्क़ आब हुआ, कौम मूसा यानी बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने उस जालिम दुश्मन से निजात अता फरमाई। दिन यही 10वां था और महीना मुहर्रमुल हराम का था। जनाब हज़रत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जन्नतों की तरफ उठाया।
دن یہی 10واں تھا مہینہ محرم الحرام کا۔ اصحاب کہف کی کروٹیں بدلتی ہیں تو یہی دن اللہ تعالیٰ نے مقرر رکھا ہوا ہے۔ عرش، کرسی، قلم، آسمان، سمندر، پہاڑ، اللہ تعالیٰ نے جس دن تخلیق فرمائی تو اس تاریخ کو جب دیکھا جاتا ہے تو ہمیں جو بتایا گیا، جو روایات میں آتا ہے، وہ یہی محرم الحرام کا 10واں دن ہے۔ اور کیا کیا بیان کیا جائے، ہزاروں ایسے واقعات ہیں جو محرم شریف کے دامن میں سمے ہوئے ہیں۔ لیکن سن 61 ہجری میں شہزادہ گلگوں قبا، سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، تو محرم الحرام کا یہی مہینہ ہے اور اس کی 10ویں تاریخ ہے۔ اور ویسے تو پہلے محرم شریف کو ایک حوالے سے اس کی 10ویں تاریخ کو خوشی کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا تھا۔ قوم فرعون سے نجات ملنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بہت بڑی بات ہے، اور اسی طرح اور بہت سارے جیسے انبیاء کی ولادت ہے، بڑی خوشی کا مقام ہے۔ لیکن کربلا کے اندر اس 10 محرم الحرام کو جو جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو ظلم روا رکھا گیا اور جس ظالمانہ انداز سے آپ کی شہادت ہوئی اور جس دردناک انداز سے آپ کی، آپ کے بچوں کی، آپ کے گھر والوں کی شہادت کا وہ منظر سامنے آیا، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں صبح قیامت تک کے لیے یہ 10 محرم الحرام کا دن یہ جب بھی واپس لوٹ کر آتا ہے تو اہل ایمان کے لیے ایک غم کی کیفیت لے کر آتا ہے۔ محرم الحرام یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، اور جب ہم اور اس کو دیکھتے ہیں تو رمضان شریف کے روزوں کی فرضیت سے قبل نبی علیہ السلام، آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ ایک روزہ رکھتے ہیں، اور وہ روزہ 10 محرم الحرام کا ہے۔ اور جب رمضان کی فرضیت آتی ہے تو پھر اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے لیکن سنیت باقی رہتی ہے، اور اللہ کے رسول ایک نہیں 2 روزوں کو پسند فرماتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، ویسے تو اس محرم شریف میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن کو من کرتا ہے کہ بندہ بیان کرے اور یقیناً ان سے ایمان تازہ ہوتا ہے، لیکن سن 61 ہجری کے بعد ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کی ایک قدرت کا انداز ہے کہ جب بھی محرم شریف کا مہینہ یہ لوٹ کر آتا ہے تو اپنے ساتھ ذکر اہل بیت کی بہاریں لے کر آتا ہے۔ تمام مسالک اسلامیہ اس مہینے میں ذکر اہل بیت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور اپنے اپنے انداز سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی حاضری شہدائے کربلا، آل بیت اطہار کے دیگر افراد اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خانوادے کی مقدس بارگاہوں میں لگے، ان کی حاضری وہاں لگے اور اللہ اور اس کے رسول کی اس سے خوشنودی حاصل ہو۔ تمام مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کے منصوبات، آپ کے متعلقات کے ادب اور احترام کو لازم اور واجب جانتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی بدولت ان کے جملہ متعلقات و منصوبات کے تذکار جمیل اور اذکار حسینہ کو باعث اجر و ثواب اور ذریعہ برکت و نجات تصور کرتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جیسے ہی محرم شریف کا یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو مساجد میں ذکر آل بیت کی محافل، امام بارگاہوں میں ذکر آل بیت کے قصیدے، اور اسی طرح ہر شخص اپنے گھر سے لے کر بازار تک ہر طرف حضور کی بارگاہ میں، حضور کے آل بیت کی بارگاہ میں، صحابہ کی بارگاہ میں محبتوں کے یہ نذرانے نچھاور کیے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی ٹی وی نے بھی اسی انداز سے اس مہینے میں بالعموم اور خصوصی طور پر اس عشرہ محرم الحرام میں ایک پروگرام ذکر شہادت امام علی مقام امام حسین، یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ میں آج سے لے کر انشاءاللہ آخری شب عاشور تک میں آپ حضرات کے ساتھ ہوں گا، اور روزانہ ہماری مختلف موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا نبی جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت سے بار بار ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے قرآن کی تعلیمات اور اپنی اطاعت کا حکم اپنی امت کو دیا، اور اپنے قرابت داروں، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیزوں اور اپنے پیاروں، اپنی اہل بیت کے
پیار اور محبت کا تقاضا اللہ کے رسول نے فرمایا۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اہل بیت ہم لفظ بولتے ہیں، اہل بیت یا آل الرسول، اس کا کیا مطلب ہے؟ اہل بیت کون لوگ ہیں؟ آل رسول کس کو کہتے ہیں؟ یہ لفظ آل کا کیا مطلب ہے؟ میرے سننے والے مختلف علماء سے یا مختلف کتب کے اندر جب یہ مختلف بحثیں پڑھتے ہیں یا مختلف احادیث جب وہ پڑھتے ہیں کہ کہیں آل بیت سے مراد بنو ہاشم لیے جاتے ہیں، کہیں آل سے مراد حضور کے ساتھی لیے جاتے ہیں، تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار یہ احادیث کا معنی کیا ہے، یا جو علماء سے سنتے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ تو آج میں اس چیز کو بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ لفظ اہل البیت ہے یا یہ جو آل رسول ہے اس سے کیا مراد ہے، اور قرآن و سنت میں ان لفظوں کو استعمال اور بیان کر کے ان سے کیا مراد لی گئی ہے۔ لفظ اہل بیت یہ قرآن مجید برہان رشید میں 3 مقام پر آیا ہے، اور لفظ آل یہ قرآن مجید کے اندر 25 مقامات پر مذکور ہوا ہے۔ لفظ اہل بیت یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 73، سورہ قصص کی آیت نمبر 12 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ ہود کو جس وقت ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 73 کے اندر، تو لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے فرشتے آتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھر آتے ہیں، اور وہاں آپ کی بیوی سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرہ آپ کھڑی نظر آتی ہیں، تو انہیں حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب کی بشارت فرشتے دیتے ہیں۔ وہ حیران ہوتی ہیں کہ میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی، میرے شوہر کی عمر زیادہ ہے، تو میرے ہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں قالو اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ تو یہاں اہل البیت فرشتوں کی زبان سے یہ لفظ نکلا، اور اس سے انہوں نے مراد حضرت سیدہ سارہ کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو لیا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 12 کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے گھر میں جاتے ہیں اور وہاں مختلف دائیاں آپ کو دودھ پلانے کے لیے لائی جاتی ہیں، اور آپ ان کے دودھ کا انکار کرتے ہیں ان کا دودھ پینے سے، تو پھر آپ کی بہن وہاں پر موجود ہوتی ہیں، اور وہ وہاں حضرت آسیہ سے کہتی ہیں کہ حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کہ کیا میں تمہیں ایسے گھر والے نہ بتا دوں کہ تمہارے اس بچے کو پال کر دیں اور وہ اس کے خوب خیر خواہ ہوں گے۔ تو اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یا اہل البیت بولا، تو یا اہل البیت سے ان کی جو مراد تھی وہ اپنی والدہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہاں پر بھی اہل بیت کا لفظ آیا۔ اور جب اس آیہ مبارکہ کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی متعدد کتب اور صحیح سندوں کے ساتھ جو روایات آتی ہیں ان میں اس جگہ پر جو لفظ اہل البیت ہے اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ازواج، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا مولا علی، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، ان ہستیوں کو مراد لیا جاتا ہے۔ پھر جس وقت ہم لفظ آل جس وقت ہم قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ 25 مقامات پر آئے، 14 مقامات پر تو لفظ آل فرعون آیا، 4 مقامات پر آل لوط، ایک جگہ پر آل ابراہیم، ایک مقام پر آل موسیٰ، 2 مقام پر آل یعقوب، پھر ایک مقام پر آل داؤد، ایک اور مقام پر آل ہارون، اور آخری 25ویں مقام پر آل مریم۔ جس وقت ہم ان آیات کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہاں اس آل کا کیا مطلب اور معنی لیا جاتا ہے، تو وہاں شان نزول اور سیاق و سباق کو جب ہم غور فکر کرتے ہیں تو وہاں پر آل کے اس لفظ کا مطلب کہیں گروہ نکلتا ہے، کہیں جماعت نکلتی ہے، کہیں انصار و مددگار، کہیں پیروکار، کہیں قوم، کہیں حمایتی کے معنوں میں یہ لفظ آل آتا ہے۔ اور بعض مقامات پر اولاد کو بھی اس لفظ کے اندر ذکر کیا جاتا ہے اور شامل کیا گیا ہے، لہٰذا لفظ آل کو جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو یہ بڑا وسیع المعنی لفظ آتا ہے۔ اب ہم لوگ جس وقت لفظ آل کو بولتے ہیں
تو اس کا معنی متعین کرنے کے لیے اس کے سیاق اور سباق کو دیکھا جانا ضروری ہوتا ہے. اور بالخصوص جس وقت ہم لفظ آل الرسول بیان کرتے ہیں اور اس کا سیاق اور سباق جس وقت ہم اہل بیت یعنی حضور کے قرابت دار لیتے ہیں, تو اس وقت ہماری اکثریتی مراد یہ ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد, نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر والے, یہ آل کے اس میں شامل ہوتے ہیں. تاہم لفظ آل کا معنی اپنے سیاق اور سباق کو سامنے رکھتے ہوئے لیا جا سکتا ہے, اور لفظ آل الرسول اس کا جو لفظ جہاں پر بولا جائے تو اس کو بھی وہاں پر اس کا معنی متعین کرنے کے لیے سیاق اور سباق کو دیکھا جاتا ہے. لیکن جب مطلقاً ہم لفظ آل بولتے ہیں یا اہل بیت بولتے ہیں تو اس سے ہماری مراد نبی صلاۃ التسلیم, اللہ کے حبیب سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, آپ کی بنات طیبات, آپ کے شہزادے, اور پھر آپ کی ازواج, اور پھر آپ کی شہزادیوں کے آگے جو اولاد امجاد ہے جس طرح حضرت امام حسن, امام حسین, یہ ہستیاں اس سے مراد ہوتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اتنی پاورفل ہے, اتنی مختار ہے کہ آپ نے اپنی ذاتی اختیار اور پاور پر اس اہل بیت کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھی شامل فرمایا. لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ ذکر اہل بیت کیا جائے تو اس سے ہماری پہلی مراد یہ ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے بھائی حضرت علی, حضرت سیدہ زہرا, حضرات حسنین کریمین, اور اس کے ساتھ ساتھ حضرات سیدات طاہرات جو نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں. تو جس وقت ہم اس لفظ اہل بیت اور لفظ آل الرسول کے وسیع معنی کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم مختلف احادیث کو اور قرآنی آیات کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں مجبوراً یہ جو اہل بیت کا لفظ ہے اس کی تقسیم کرنا پڑتی ہے. اور جب ہم گہری نظر سے اس کی تقسیم کرتے ہیں تو اہل بیت تین طرح کے ہمارے سامنے آتے ہیں. نمبر ایک اہل بیت نسب, نمبر دو اہل بیت سکنا, اور نمبر تین اہل بیت ولادت. اہل بیت نسب رسول اللہ کے قریبی رشتہ دار, نبی علیہ السلام کے چچا زاد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, اور یہ جو قریبی آپ کا کنبہ ہے, قبیلہ ہے, قریبی لوگ, ان کو اہل بیت نسب میں شمار کیا گیا ہے. اور یاد رہے کہ مولا کائنات مولا علی پاک اس اہل بیت کے اندر بھی داخل اور شامل ہیں. اور پھر اہل بیت سکنا جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں جو اہل بیت سکنا کے اندر داخل ہیں. اور اہل بیت ولادت یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد امجاد ہے, جس میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیٹیاں ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیٹیوں کی آگے اولاد ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ حضرات حسنین کریمین ہیں اور بی بی زہرا پاک ہیں. یہ ہستیاں جو ہیں اور بالخصوص مولا کائنات حضرت مولا علی پاک ہیں, یہ اہل بیت ولادت کے اندر ان کو شامل کیا جاتا ہے. تو گویا مولا کائنات مولا علی پاک یہ اہل بیت کے دو جگہ پر نظر آتے ہیں. اہل بیت ولادت میں بھی ان کا شمار ہے اور اہل بیت نسب میں بھی آپ داخل ہیں. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ تو داماد ہیں, اگر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ داماد ہو کر اہل بیت میں داخل ہیں تو پھر دیگر دامادوں کو بھی اہل بیت کے اندر داخل ہونا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی دو چار نہیں بلکہ بیسیوں روایات ایسی موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو اپنے خصوصی اختیارات کے ساتھ اہل بیت میں داخل فرمایا, اور یہ اللہ کے نبی کی پاور ہے. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو, وہ جنگ بدر میں شامل اور شریک نہیں ہوئے, اس کے باوجود حضرت سیدنا عثمان کو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدریوں میں شامل فرمایا, اور نہ صرف بدریوں کے لسٹ میں آپ کا نام آتا ہے بلکہ بدریوں والا حصہ آپ کو عطا کیا گیا, اور بدریوں والی تمام فضیلتیں حضرت عثمان غنی کو حاصل ہیں, حالانکہ آپ تو بدر میں تشریف ہی نہیں لے کر گئے. تو جس طرح اللہ کے رسول کو یہ اختیار ہے کہ انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو بدریوں میں شامل اور داخل فرما دیا, اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کامل اختیار ہے کہ آپ نے حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اہل بیت کے اندر داخل فرمایا. اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایسی بے شمار روایات احادیث ہیں, حضور سے مروی روایات ہیں, اور صحیح سند کے ساتھ اہل سنت و جماعت کی
کتب کے اندر موجود ہیں کہ جن میں بڑا واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں آل بیت کی فضیلت بیان فرمائی تو خصوصی طور پر وہاں 4 ہستیوں کا ذکر کیا، یعنی علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ جس طرح آیت مباہلہ کو آپ دیکھ لیجئے تو مباہلے کے لیے حضور جن ہستیوں کو ساتھ لے کر گئے ان میں بھی حضرت علی، سیدہ زہرا، حضرات حسنین کریمین۔ پھر آپ آیت مودت کو دیکھیے، جب آپ سے سوال ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ یہ آل بیت سے مراد کون ہیں، ذی القربہ سے مراد کون ہیں، تو خصوصی طور پر حضور فرماتے ہیں علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ آیت تطہیر نازل ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خصوصی طور پر ان 4 ہستیوں کو بلاتے ہیں اور پھر اپنی چادر ان کے اوپر ڈالتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، اور پھر قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت اترتی ہے اور اس کی آپ تلاوت فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو معزز ناظرین و سامعین، ویسے تو نبی علیہ السلام کے اہل بیت سکناؤں، نبی علیہ السلام کے اہل بیت نسبوں یا نبی علیہ السلام کے اہل بیت ولادتوں، سبھی کا ذکر یہ عبادت ہی عبادت ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز محرم الحرام کی اس خصوصی ہماری جو نشست ہوگی اس میں ہم اہل بیت ولادت اور ان میں سے بھی بالخصوص حضرات حسنین کریمین، ان کی والدہ ماجدہ اور مولا کائنات کا ذکر، اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ انشاءاللہ حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ہم ذکر جمیل ہم روزانہ اسی چینل پر اسی وقت ہمارا یہاں یہ سلسلہ ہوگا انشاءاللہ۔ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دنیا اور آخرت میں خیر فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔